बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास माशरती उलूम है जमात पंजम के, और दोस्तों ये इसका बाब नंबर 1 है, यानी बाब अव्वल है शहरियत। ठीक है, सिटीज़नशिप, शहरियत और इंसानी हकूक़, सिटीज़नशिप एंड ह्यूमन राइट्स। आज हम इसे शुरू करेंगे। हम में से हर शख्स को किसी न किसी मुल्क की शहरियत हासिल होती है। एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको किसी भी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वर किया जाता है, शहरियत कहलाती है। एक शहरी होने के नाते हमारे बहुत से हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम दे। रियासत की तरफ से शहरियों को बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं। ये ऐसे कानूनी और माशी हकूक़ होते हैं जिनसे शहरी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शहरियों के हकूक़, राइट्स ऑफ सिटीज़न। शहरियों के हकूक़ में से चंद ये हैं: आज़ादी और ज़िंदा रहने का हक़, अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़, तालीम का हक़, तंजीम साजी और कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक़, इज़्ज़त, पुरअमन एहतजाज और आज़ादाना हरकत का हक़, आज़ादी इज़हार का हक़, वोट देने का हक़, ये शहरियों के हकूक़ में शामिल हैं। इन हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे। एक अच्छे शहरी की हैसियत से इसका इखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ भी है कि वो अपने मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। शहरियों के ज़िम्मेदारियाँ, जो शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ये हैं: अपने मुल्क का वफ़ादार होना और इसका शहरी होने पर फ़ख्र करना, क़वानीन का एहतराम और उनके पासदारी करना, दूसरों से अच्छा सलूक करना, दूसरों के हकूक़, अक़ायद और राय का एहतराम करना, दियानतदारी से टैक्स अदा करना, अपने माहौल को हर किस्म की आलूदगी से बचाना, वसाइल मसलन पानी, बिजली और गैस एहतियात से इस्तेमाल करना, अपने इल्म और महारत का इस्तेमाल करते हुए मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होना, वसाइल का यकसां इस्तेमाल करना और रोज़मर्रा मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहरा करना। साइड पे कहता है कि क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो मोर? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक ज़िम्मेदार शहरी की आला मिसाल हैं। इन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के एक अलग कौम और एक अलग पहचान देते हुए इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत थी, जिसके नतीजे में 1947 ईस्वी में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसीलिए है। आगे हमारे पास है कि क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? अब्दुल सत्तार ईदी ने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से दुखी इंसानियत की खिदमत की और इस मकसद के लिए फ़लाही तंजीम ईदी फाउंडेशन कायम की। इस तंजीम ने पूरे मुल्क में बीमारों के लिए क्लिनिक और ब्लड बैंक, यतीमों और लावारिसों के लिए पनाहगाहें, माजूरों के लिए घर और कई स्कूल कायम किए। नेज़ ये तंजीम पूरी दुनिया में कुदरती आफ़ात और जंगों से मुतासरा इंसानों को इमदाद फराहम करती है। अब्दुल सत्तार ईदी के इन खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। वक्त के साथ हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का बदलना। वक्त गुज़रने के साथ ज़िंदगी गुज़रने के तरीक़े बदलते रहते हैं, इसलिए शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में भी तब्दीली आती है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुसलमानों की एक कसीर तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। मुल्क मुश्किल सूरत-ए-हाल से दोचार था। पहले ही साल मुहाजिरों की आबादकारी के मसले का सामना करना पड़ा। इस वक्त बुनियादी हकूक़ जैसे खुराक, साफ़ पानी, बिजली, सनतों, रिहाइशगाहों, अस्पतालों, सड़कों और बैंकों की शदीद कमी थी। तरक्की का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तश्कील देने में कुछ वक्त लगा। अल्लाह के फजल व करम से जल्द ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। वक्त के साथ साथ तालीम, सेहत, बैंकारी और ज़राए नक़ल व हमल में नुमायाँ तरक्की हुई और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ हासिल हुए। आज पाकिस्तान में बैंकारी का एक मजबूत निज़ाम कायम है। इस तरह पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तवानाई के शोबे और रिहायशी सेक्टर ने भी तेज़ी से तरक्की की है। तालीमी और तिबी शोबों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں وہیں ایک شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کے شہریوں کے ذمہ داری ملک کو مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی تھی۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کو مستحکم کریں، اپنے تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ملک خوشحال ہو اور مزید ترقی کرے۔ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے۔ لوگ آسان سفری سہولیات، ماس میڈیا اور ٹیلی مواصلات کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور ایک ہی معاشرہ بن چکے ہیں۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہیں۔ ڈیجیٹل شہری اور ان کی ذمہ داریاں۔ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ٹیکنالوجی مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اخلاقی اصولوں کا خاص خیال رکھے۔ آئے دیے ہوئے ذہنی خاکے مائنڈ میپ کی مدد سے ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈیجیٹل شہری تمام انٹرنیٹ سائٹوں کے اصولوں اور قوانین کی پابندی، دوسروں کے حقوق اور ان کے رائے کا احترام، بغیر اجازت لوگوں کے معلومات، تصاویر یا کام کے استعمال یا اشتراک سے گریز، تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز، کسی شخص کے ساکھ اور کام کو نقصان پہنچانے سے گریز، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا استعمال، لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کریں۔ یہ ڈیجیٹل شہری کے ذمہ داریاں ہیں کچھ۔ آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جائے؟ آن لائن ہوتے ہوئے اختلاف رائے سے نمٹنے کے چند اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کسی ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں تکلیف یا ناراضگی محسوس کریں تو فوراً اس کا جواب نہ دیں۔ کچھ دیر بعد ای میل یا پوسٹ کو دوبارہ پڑھیں اور ٹھنڈے دماغ سے جواب دیں۔ اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ اپنا رویہ مثبت رکھیں اور تنقید کو خوشدلی سے قبول کریں۔ الزام تراشی سے گریز کریں۔ بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا استعمال کریں۔ دلائل سے اپنی بات واضح کریں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق۔ خوراک، لباس اور رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ ان کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے۔ یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے 1945 عیسوی میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ UDHR تیار کیا۔ یہ اعلامیہ 10 دسمبر 1948 عیسوی کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس اعلامیہ کے اہم نکات تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق، تعلیم، صحت، مناسب خوراک، رہائش، لباس اور سماجی تحفظ کا حق، امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی کا حق، قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حق، فکر مذہب کے آزادی کا حق، آزادانہ کام کرنے اور جائیداد رکھنے کا حق، آزادی اظہار کا حق۔ یہ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ، نسل، ثقافت، مذہب اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے، سب کی عزت کرے، ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرے، اختلاف رائے کی صورت میں اپنے اندر برداشت پیدا کرے تاکہ دوسروں کی بات کو سن سکے۔ اگر کسی معاملے میں دوسرے کی بات درست ہو تو اس کو خوش دلی سے مان لے، اگر دوسرے کی بات صحیح نہ لگے تو دلائل سے اپنی بات واضح کرے اور بحث و مباحثہ سے گریز کرے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ دنیا اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کی بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات میں پیش کیا گیا۔ اس تاریخی خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔
اگر ہو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ آزادی اظہار کی اہمیت۔ انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ 1948 عیسوی کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ UDHR کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا، ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کے آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی کے برطانوی لبرل مفکر جان اسٹارٹ میل نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ امن اور تنازع۔ معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کے باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اختلاف تنازع کے صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امن سے رہ سکیں۔ تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، خواہ وہ تنازعات گھریلو سطح پر ہوں یا اسکول کی سطح پر ہو۔ تنازعات کا حل۔ کسی بھی مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے سے ہم بآسانی دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بات چیت اور مذاکرات کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ بات چیت کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کریں، دوسروں کی بات غور سے سنیں، دوسروں کو اپنے بات مکمل کرنے کا موقع دیں، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔ امن اور ہم آہنگی سے مراد معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنے کے ہیں۔ امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے۔ امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں۔ لوگوں کو متحد رہنے کے ساتھ ساتھ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بھی ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اختلافات کے باوجود دوسروں کے رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کریں۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کے خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں۔ 21 ستمبر کو پورے دنیا میں امن کا دن منایا جاتا ہے، یہ آپ جان چکے ہیں۔ روزمرہ کے آداب۔ اچھا انسان ہمیشہ آداب کا خیال رکھتا ہے، ہمیں بھی ان آداب کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لینا چاہیے۔ نمبر 1، جب کسی سے ملیں تو سلام کریں۔ نمبر 2، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے۔ نمبر 3، اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہوں، ان کے لیے نشست خالی کر دیں۔ بات چیت کے دوران میں اپنی باری کا انتظار کریں۔ بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں۔ کسی کی چیز بغیر اجازت کی استعمال نہ کریں اور کسی کی چیز واپس کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کریں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں۔ گھر، کمرہ جماعت، اسکول، پارک، ہسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ ہمیشہ صاف ستھرے اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ دوستو، یہ آپ کے تھا پہلا باب اول ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں مختصر۔ شہریت کی تعریف کریں۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شہریت کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے شہریت کہلاتی ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا ہے۔
دوسرا سوال ہے انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس انسانی حقوق، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، خوراک، لباس اور رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ ان کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے۔ یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب آ گیا ہے۔ روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب لکھیں۔ تو یہ روزمرہ زندگی کے 3 آداب ہیں۔ جب کسی سے ملیں تو سلام کریں، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے۔ اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ تو یہ 3 روزمرہ زندگی کے آداب ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ آتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہاں ہمارے پاس آزادی اظہار کی اہمیت یہ آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 1 جو تھا لانگ کویسچن، اس کا جواب ہے حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 1 آ گیا ہے، لانگ کویسچن۔ اور امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو یہ آپ نے اپنے خیالات کے اظہار سے لکھنا ہے کہ امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا یہ والا امن اور ہم آہنگی یہ یہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ مختلف پوائنٹس نوٹ کر لیں اور آپ کو امن اور ہم آہنگی کے متعلق پتہ چل جائے گا۔ یہ کویسچن نمبر 2 کا لانگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ اب اس کے جو معروضی سوالات ہیں، انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ UDHR دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو 1948 عیسوی میں، یہ جیم درست ہے ہمارے پاس۔ دوسرا ہے اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی تو 1945 عیسوی میں قائم ہوئی۔ تیسرا ہے آزادی اظہار کے نظریے کو کس نے پیش کیا؟ تو یہ جان اسٹورٹ مل نے پیش کیا، یہ جیم ٹھیک ہے۔ معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنے کو کہتے ہیں تو ہم آہنگی کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے۔ بیجوز خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا 9 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ، تو یہ خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا یہاں پہ ہمارے پاس ہے 9 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، تو یہ 9 ذی الحجہ ہمارے پاس ٹھیک آ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ غلط ہے، تو یہاں ہمارے پاس کراس آ گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے آزادی اظہار کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات اور معلومات کو بول کر یا لکھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ جو دوسرا ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک آ گیا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے امن اور ہم آہنگی معاشرے کے ہر فرد پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس غلط ہے۔ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا اور ڈیجیٹل شہری کے اخلاقی تقاضوں میں شامل نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے۔ کالم الف اور کالم ب آپس میں ملائیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحمدلی سے پیش آئیں، تو یہ نرمی اور رحمدلی سے پیش آئیں، تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ یہ تو تنازع کی صورت میں مصالحت اختیار کریں، تو یہ دوسرا اس کے ساتھ آ گیا ہے۔ غلطی کی صورت میں معذرت کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے کا احترام کریں، تو یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو یہ آپ کا جو چیپٹر نمبر 1 تھا اس کے مکمل کویسچنز بھی سالو ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو یہ ہے ایکسرسائز ہے وہ بھی حل کر لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے چیپٹر نمبر 1 مکمل سیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔